गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बीए सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के तहत, और बहुत सी और यूनिवर्सिटियों का सिलेबस भी इसके साथ मिलता है और तलबा इससे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे फीडबैक भी आ रही हैं। जिससे पहले कि हम आगे बात बढ़ाएं, मैं आपको फिर याद करा दूं कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि यूं ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बहुत से तलबा ने कहा कि उन्होंने नोटिफिकेशन तलाश किया और फिर जाकर उनको मिला, और बहुत से ऐसे भी तलबा थे जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर रखा था, तो उनको नोटिफिकेशन सुबह सुबह मिल गया था और उन्होंने गज़ल को देख लिया जब हमारी क्लास होती है उससे पहले ही। फिफ्थ सेमेस्टर के तलबा जो हैं वो भी इस बात का जो है इसरार कर रहे हैं कि उनके लिए भी ऐसी वीडियोस बनाई जाएं। तो आपके लिए मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप यकीन मानें कि आप मेरी नज़र में हैं। बहुत जल्द आपके लिए भी ऐसी ही लेक्चर सेशन जो है वो आने वाले हैं। आप इनको अपना मामूल बना लें और इस्तिफ़ादा करते चलिए। हाल ही जो है हमारे इस निसाब का आखिरी शायर, हाल ही की हमारी आखिरी गज़ल है। निसाब का तो करीबन हम पहला शायर हाल ही को पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर इन गज़लों को बार बार रिपीट करिए और ज़हन नशीन कर लीजिए। हस्ब दस्तूर मैं आगाज़ करता हूँ और आप देख लें कि मतला को जो मतला है, दिल से ख़याल दोस्त बुलाया न जाएगा, सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। मैंने काफ़िया जो होता है दोनों को सुर्ख रंग से लिख दिया है, बुलाया न जाएगा और मिटाया न जाएगा, और रदीफ़ जो है वो ना जाएगा लिखा है। बाकिया अशार में आप देख सकते हो कि ना जाएगा रदीफ़ मैंने नीले रंग से लिखा हुआ है। यह आपको इजी रहेगा कि याद रहेगा कि जो नीले रंग में लिखा है ये रदीफ़ है और जो सुर्ख रंग से लिखा है ये काफ़िया है। अब गज़ल की खूबसूरती भी इसी में है कि जब शायर मतला कह लेता है और उसके बाद वो काफ़िया का पाबंद हो जाता है कि उसको उसी आवाज़ के और उसी वज़न के काफ़िए लाने हैं। बुलाया और मिटाया इन्होंने पहले मतला में कह दिया, और उसके बाद हाली के पास अगर लफ्ज़ था तो छुपाया था, बनाया था, बताया था, मिटाया, चुकाया, या 10 लफ्ज़ और होंगे, 10 अल्फाज और हुए होंगे। इसी की कैद में रह के आपको मज़मून तराशना है। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने ये कह दिया तो आप कोई नया लफ्ज़ तो ला नहीं सकते थे, तो उन्होंने छुपाया लाया, और उल्फत वो राज है कि छुपाया ना जाएगा। तो अब आप और कोई बात भी कह सकते हैं। जो बच्चे शायरी करते हैं वो शायरी के लिए पूछते हैं कि छुपाया ना जाएगा, पीछे आप कुछ भी कह सकते हैं कि उनसे मेरा पर्स छुपाया ना जाएगा, मुझसे उनका दिल छुपाया ना जाएगा। तो फिर आप पीछे मिसरा लगा दें, जैसे इन्होंने इस मिसरे पर लगाया है कि उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा, और इन्होंने ऊपर लगा दिया तुमको हज़ार शर्म सही, मुझको लाख ज़ब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। तो एक शेर बन गया। एक शेर में एक मुकम्मल बात होनी चाहिए। इस पर भी फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा मकसद है हाल की ये गज़ल ख़त्म करना, तो हम फ़ौरन से मतला की तरफ आते हैं। दिल से ख़याल दोस्त बुलाया न जाएगा, सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। अब शायर का, मौलाना हाली का और सभी के साथ ऐसे होता है कि अब किसी का दोस्त उससे जुदा हो गया है, वो दूर हो गए एक दूसरे से, लेकिन उसका जो दिल में एक दाग लग जाता है उसकी फ़ुरकत का, वो इंसान जल्दी जल्दी नहीं बुला सकता। और दुआ ये करें कि अल्लाह ताला किसी का दोस्त किसी से जुदा ना करे। तो सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा, कि इंसान लाख ज़ब्त कर ले, लाख सब्र कर ले, लेकिन दोस्त के चले जाने से, या कोई उसका अजीज़ हो, कोई हमारा करीबी हो, कोई अपना बहन भाई रिश्तेदार, माँ के बच्चे, बच्चों के वालदा, तो उनसे इतनी कुर्बत होती है कि अगर वो किसी तरीके से भी छूट जाएं, दूर चले जाएं, तो इंसान उनको नहीं बुला सकता, चाहे वो इस दार फ़ानी से कूच कर जाएं, या फिर कि जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ रह गए, तो ये भी इंसान नहीं भूल सकता। तो बड़ा नाजुक सा ख्याल है और हकीकत पे मबनी है कि हम इंसान जो है वह अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को नहीं भुला सकता। दूसरे शेर पर आए कि तुमको हज़ार शर्म सही, मुझको लाख ज़ब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। ज़ब्त का मैंने लिख दिया है मुश्किल अल्फाज में माने,
برداشت کرنا. اور خالی کہتے ہیں کہ تم کو 1000 شرم، اگر چاہے کہ آپ کو 1000 شرم ہو، آپ بہت شرمیلے ہیں، آپ کسی کے سامنے بات نہیں کرتے، آپ اپنے دل کی بات کھل کر نہیں رکھ سکتے، اور مجھ کو بھی بہت زیادہ برداشت ہو، مجھ کو بھی اپنے جذبات پر قابو ہو، میں ان کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ایسی بات ہے کہ الفت محبت ہمارے دل میں اگر ہے تو وہ چھپائی نہیں جا سکتی. بڑے بڑے مفکروں نے، دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ محبت کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، وہ چاہے آپ زبان سے کریں یا پھر آپ اپنے عمل سے کریں. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن اظہار کرے گی. وہ محبت آپ کا، ہمارا روزمرہ کا جو اردو شاعری میں خاص کر جس کو سمجھا جاتا ہے محبوب، جو ہمارا مجازی محبوب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ محبت آپ کی وطن کے لیے ہو سکتی ہے، وہ محبت آپ کی کسی شخصیت کے لیے ہو سکتی ہے، اپنے استاد کے لیے ہو سکتی ہے، اپنے سے کسی بڑے کے لیے ہو سکتی ہے، اپنے کسی عزیز کے لیے ہو سکتی ہے، بھائیوں میں ہو سکتی ہے، رشتہ داروں میں ہو سکتی ہے، پڑوسیوں میں ہو سکتی ہے. تو وہ محبت اگر ہوگی تو آپ کے عمل سے کہیں نہ کہیں چھلکے گی. لیکن یہاں پر اگر ہم شرم، اور پہلے مصرع میں شرم اور ضبط کی بات آئی ہے، تو لگتا ہے کہ مجاز جو ہمارا محبوب مجازی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بھی اظہار کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا بڑے شرمیلے انسان بھی جو ہیں وہ محبت کا اظہار کھل کے کرتے ہیں. تیسرے شعر پر آئیے جی کہ راضی ہیں ہم کو دوست سے ہو دشمنی، مگر دشمن کو ہم سے دوست بنایا نہ جائے گا. حالی کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارا دوست جو ہے ہم سے دشمنی کر لے، اس میں ہم راضی ہیں، اس میں ہمیں کوئی بھی آر نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو کبھی دوست نہیں بنا سکتے. اب اس میں حالی کا جو ہے وہ آپ کٹر پن کہہ لیں یا ان کی طبیعت کہہ لیں، اس میں ان کی طبیعت بھی چھلک سکتی ہے. حالانکہ فطرت طور پر یوں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دوست جو ہم سے کبھی نہ بچھڑے، وہ ہم سے کبھی خفا نہ ہو، اور جو ہمارا دشمن بھی ہے وہ بھی ایک دن ہمارا دوست بن جائے. تو یہ تو ایک رائے تھی، تو حالی کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے بھی معتبر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ میرا دوست تو جا کے دشمنی کر لے، لیکن میں دشمن سے دوستی کرنے والا نہیں ہوں. بہرحال آپ نے شعر کا مفہوم لکھنا ہے، تو میرے خیال میں آپ مفہوم تک پہنچ گئے. چوتھے شعر پہ آئیے جی. کیوں چھیڑتے ہو ذکر نہ ملنے کی رات کا، کیوں چھیڑتے ہو ذکر نہ ملنے کی رات کا، پوچھیں گے ہم سبب تو بتایا نہ جائے گا. اب دیکھیے کہ غزل کا شعر ہوا ہے کہ کیوں چھیڑتے ہو، استفہامیہ ہے. استفہامیہ نوٹ کر لو آپ، کہ جہاں پر اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز، جہاں پر ہم کوئی بات کسی کو پوچھتے ہیں یا کسی کو منع کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. بھئی کیوں پوچھتے ہو بات، کہ بھئی ہم اگر مل نہیں سکے اس رات، جس رات آپ نے وعدہ کیا تھا یا آپ نے کہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس کا ذکر آپ کیوں کرتے ہو. مولانا الطاف حسین حالی یہ کہتے ہیں پوچھیں گے ہم سبب تو بتایا نہ جائے گا. اگر ہم آپ سے پوچھ لیں گے کہ کیا سبب تھا اس دن آپ کیوں نہیں مل سکے، تو وہ آپ نہیں بتا سکو گے. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ فلانی رات یا فلانے دن اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی، آپ نے ہمارے گھر پہ تشریف لانا ہے، اور وہ آپ کی انتظار بھی کرتا رہے یا آپ ان کی انتظار کرتے رہیں، اور پھر کسی وجہ سے وہ آپ کے ہاں نہ آ سکے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، آپ نے کافی پکوان بنا کے رکھے تھے، آپ نے بہت بڑے لیول کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور پھر جب 2 4 یا 10 دن کے بعد وہ آپ سے ملاقات کرنے آئے، تو وہ اس کو اس بات کا کھٹکا ضرور ہو کہ اس دن یہ میری انتظار کرتے رہے اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اور پھر وہ کبھی یہ کہے کہ جی میں اتوار کو بڑا کام تھا مجھے، اتوار کو میری والدہ بیمار تھی، اتوار کو میں ہسپتال چلا گیا دوائی لانے. کبھی ادھر کی بات کرے کبھی ادھر کی، لیکن اتوار کو بیچ میں لاتا رہے، اور آپ کو لگے کہ اچھا یہ اس اتوار کو یاد کر رہا ہے، اور پھر آپ اس کو کہہ دیں بھائی کیا بات، فائدہ اس دن کے ذکر کا، چھوڑو رہنے دو. اگر ہم کچھ تفصیل سے پوچھ لیں گے تو آپ کے لیے دقت ہوگی، اور ایسا ہوتا بھی ہوگا آپ کو کسی نہ کسی کام کو لے کر. گھر میں بھی چھوٹی سی بات پہ ہو جاتا ہے کہ آپ گھر والوں نے کہا کہ میں بازار سے یہ سامان لے آنا، فلانی چیز لے آنا، لیکن آپ جب گھر پہنچے تو گھر والوں کو تو ابھی وہ سامان یاد ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی اپنی طرف سے ایک سٹوری بنا لی کہ آج تو کالج والوں نے بہت دیر سے چھوڑا، آج تو فلانی کلاس کا ٹیسٹ تھا،
یہ ہوا تاکہ ان کو ڈائیورٹ کریں۔ چلیے جی شعر نمبر 5 پر کہ بگڑے نہ بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وہ، ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہ جائے گا۔ اب دوسرے میں بھی استفہامیہ ہے، کیوں کیا کب، یہ سب استفہامیہ میں آتے ہیں کہ بگڑے نہ بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وہ کیوں بات بات پہ نہ بگڑیں، کیونکہ ان کو ایک بات کا پتہ ہے، ایک بات کا پتہ ہے کہ کس بات کا پتہ ہے کہ ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہ جائے گا، کہ ہم بار بار پہ اس لیے روٹ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی منانے والا ہے، وہ ہمیں بار بار مناتا ہے، اور اس میں بھی جو معشوق ہے وہ ایک قسم کا انجوائے کرتا ہے کہ اس کو بار بار وہ روٹ رہا ہے، ناز و نخرے بتا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی منانے والا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے سماج میں، یا آپ کے ساتھ بھی کوئی تجربہ ایسا رہا ہو کہ کوئی شخص آپ سے بار بار اٹھا اور آپ نے اس کو بار بار منایا، لیکن کچھ بیچارے ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو ایک بار ہی روٹ جائیں، پھر ان کو کوئی منانے والا نہیں ملتا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ بھائی وہ جتنی بار مرضی روٹیں تو ان کو منایا جائے گا۔ آخری شعر دیکھیے جی مقطع غزل کا کہ جگڑوں میں اہل دین کے نہ حالی پڑیں بس آپ، قصہ حضور سے چقایا نہ جائے گا، قصہ حضور سے چقایا نہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حالی کہتے ہیں کہ مقطع، آپ کو یاد رہے گا کہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور حالی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور مقطع اور مطلع کا کنسیپٹ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ مطلع جو ہے وہ طلوع سے نکلا ہے، اور مقطع جو ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ مقطع میں یہ کہ بھئی ہمارا جو ہم غزل سے آپ ختم کر کے اس کو قطع کر رہے ہیں، ٹکڑا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے۔ حالی چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مولانا تھے، مولوی تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ دینی مسائل میں کافی حصہ لیتے ہوں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوں، اور جو امت مسلمہ میں آپس میں اختلاف ہے تو یہ تو بہت دیر سے چلی آ رہی تھی، تو مقطع میں حالی صاف کہتے ہیں کہ اب اس چکر میں مت پڑ، اب ان جھگڑوں اور فساد میں مت پڑ، ان بحثوں میں مت پڑ، آپ سے یہ قصے ختم ہونے والے نہیں ہے، چونکہ اب تجھے بڑھاپا آنے والا ہے یا بڑھاپا بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے آپ نے کام سے کام رکھ۔ تو یہ تھی حالی کی غزل، حالانکہ حالی غزل کا کوئی بہت بڑا شاعر نہیں مانا گیا ہے، بہرحال حالی کا ایک حصہ ہماری شاعری میں ضرور ہے۔ میں پھر یاد کرا دوں کہ حالی وہ شاعر ہے جنہوں نے پہلا مینیفیسٹو لکھا، مقدمہ شعر و شاعری کے روپ میں، اس کی شکل میں ان کی جو کتاب سامنے آئی، اور باقی بھی جو حالی نے باتیں کی ہیں وہ ہم حالی والے مضمون میں ڈسکس کریں گے۔ جس سے پہلے کہ میں اس کو کلوز کروں، پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، دوسرے کالجز کے بچے جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں، کسی تک شاید یہ ویڈیو پہنچی ہے، آپ ان تک بھی پہنچائیں۔ یہ قسم کا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی غزل سے اگر کسی کو 4 اشعار سمجھ آ جائیں تو یہ ایک آپ بھی کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، اور فائدہ پہنچانا بڑی بات ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر لیں، اور حالی کی جو 5 غزلیں ہماری آج مکمل ہوئی ہیں، تو ہم اب اگلے سیشن میں جو ہے، اگلی جو کلاس ہوگی، تو اس میں ہم دوسرے کسی شاعر کا جو ہے پڑھنا اس کو شروع کریں گے۔ شکریہ، بائے، خدا حافظ۔